रब पर, क्योंकि वो रब सुनता है, वो रब कबूल करता है, वो रब मदद करता है, और वो तो ऐसे बेकसों की मदद करता है कि जो अपनी जानो माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे ऐसे ऐसे काम करवा देता है कि दुनिया दंग रह जाती। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना, गुलामी में काम आती है न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीर। आज हमने अभी ताजा ताजा, कल मौजू से हट गया हूं मैं, लेकिन यह भी जरूरी है, इंशाअल्लाह तवक्कुल का मौजू अगले जुमे बयान करेंगे। अभी ताजा ताजा हमने 14 अगस्त यौम आजादी मनाया। यौम आजादी मनाना एक कौम का हक है, फख्र है उसके लिए, लेकिन कभी हमने सोचा कि जिस तरीके से 14 अगस्त हम मना रहे हैं, क्या यह तरीका हमारा सही है? क्या हम 14 अगस्त इस तरीके से मनाने के अहल हैं? क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे अकाबिरीन ने पाकिस्तान को इसलिए हासिल किया था कि आज हमारे बच्चे, उनको पाकिस्तान की आजादी का पता ही ना हो, उनको ये इल्म ही ना हो कि पाकिस्तान क्यों लिया गया था, उनको ये मालूमात ही ना दी जाए कि पाकिस्तान बनने का मकसद आखिर क्या था, हिंदुस्तान से अलग हम क्यों हुए। पाकिस्तान की बुनियाद कलमे पे थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा यही लगा था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान को हासिल सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के नफाज के लिए किया गया है। वरना वहां पे भी बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, वहां उनके साथ रहते थे, लेकिन कायदे आजम ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए किराम ने जब ये महसूस किया कि इनके साथ रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्यों? इसलिए कि हमें दीन की आजादी नहीं, हमारे दीन महसूर है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आज आप देख लें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ दुनिया में नहीं, हमारे अपने मुल्क को देख लीजिए, अपने मुल्क को देख लीजिए। हम आजादी के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा, क्या हम मुकम्मल तौर पे आजाद हो चुके हैं? क्या हमारा पाकिस्तान पूरे का पूरा हमें मिल चुका है? बुजुर्ग बैठे, इनको पता है कि हम आधा पाकिस्तान लेके निकले, आधा पाकिस्तान हमें मिला है। हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, हैदराबाद हमसे छिन गया, जूनागढ़ हमसे छिन गया, होशियारपुर हमसे छीना गया, कश्मीर हमसे छीना गया, और फिरोजपुर हमसे छीना गया, हैदराबाद हमसे छीना गया। हमसे इतने बड़े बड़े इलाके छीन के आधे से ज्यादा पाकिस्तान, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, वो हिंदुओं के हवाले कर दिए गए। और आज हमारा बच्चा, उसको पता ही नहीं है कि हमारे पास तो पाकिस्तान अधूरा आया था, और जो अधूरा आया था हम उसको भी संभाल नहीं सके, वो भी 2 लख्त हो गया और बांग्लादेश अलग हो। हम अभी उसका रोना रो रहे थे कि हमें अधूरा पाकिस्तान मिला और बांग्लादेश हमसे अलग, वो छिन गया। और आज आप देख लें कि इस मुल्क में कितना इस्लामी कानून नाफिज है। ये मुल्क किस लिए बना था? इस्लाम के लिए बना था। ये मुल्क किस लिए बना था? मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था। ये मुल्क किस लिए बना था? इस्लामी शायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था। कुर्बानियां देकर बनाया था, और कुर्बानियां भी कोई मामूली सी कुर्बानियां नहीं थी। आज मैं अपने बच्चों के सामने दिल खोल कर रखना चाहता हूं कि बेटा, वादियां इस तरह नहीं मनाई जाती कि मोटरसाइकिलों के सिलेंसर उतार के बाजे पकड़कर तुम बाजे बजाते फिरो, लोगों की नींदें हराम करते फिरो, लोगों को तंग करते फिरो।
تمہیں پتا ہے پاکستان کیسے بنا؟ ان بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. یہ ان بزرگوں سے پوچھو جو اپنی جان لوٹا کر آئے, جو اپنے گھر بار لوٹا کر آئے. یہ ان بزرگوں سے پوچھو جن کے سامنے ان کی جوان بچیوں کو شہید کیا گیا, ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا, جانوں کی قربانیاں دی ہیں, عزتوں کی قربانیاں دی ہیں, بچوں کی قربانیاں دی ہیں, بوڑھوں کی قربانیاں دی ہیں, ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی, ان کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, پھر یہ ملک آتا ہے. یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوا تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں یہ دے دیا گیا, ٹھیک ہے جی جاؤ تمہارا ساتھ. وہ بوڑھے جن کے سامنے معصوم بچوں کے گلے کاٹے گئے, بوڑھوں کو قتل کیا گیا, بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی, عزتیں لوٹی گئی, وہ اپنا سب کچھ کھو کر آئے, اپنے ہوش و آواز کھو چکے. وہ آج مسلم قوم کے ان بیٹوں سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہاں بچوں بتاؤ, تم جشن منا رہے ہو خون اگلتی ہوئی لاشوں کا, تڑپتے ہوئے جسموں کا, انسانی جسموں کی راکھوں کا, گھروں میں بند کر کے پورے پورے خاندان جلا دیے گئے, بہنوں کی عزتوں کی پامالی کا. وہ تم سے سوال کرتے ہیں, تمہیں وہ گھرانے یاد رہے؟ پورے پورے خاندان, پورے پورے گھرانے, پوری پوری بستیاں ایک ایک حویلی میں بند کر کے آگ لگا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا. کیا تمہیں وہ ٹرینیں یاد نہیں ہیں کہ جو قبروں کا ڈھیر بنا کر بھیجی گئی؟ کیا تمہیں وہ ٹرینیں یاد نہیں ہیں کہ جس میں تمہارے معصوم بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زندہ خون اگلتے ہوئے تمہاری طرف بھیجے گئے؟ کیا تم نے ان کا بدلہ لے لیا؟ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا, مسلم لڑکیوں نے کانجلی پل پر سے نہر میں چھلانگیں لگائی, تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر, ان کے جسموں کے اعضاء کاٹ کر, ان کے ہار بنا کر پہنے گئے. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو, تمہارے معصوم بچوں کو ماں کی گودوں سے چھین کر دودھ پیتے ہوئے بچے, ان کو اوپر اچھال کر نیزوں کی انیوں پہ اچھالا گیا, کرپانوں سے ان کی گلے کاٹے گئے. بتاؤ ذرا تصور کرو کتنا ہولناک منظر ہوگا. کبھی تم نے ان لاشوں کے اوپر غور کیا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کس لیے برداشت کیا؟ انہوں نے اس لیے برداشت کیا تھا کہ آج یہاں پہ اسلام کے علاوہ باقی سارے قوانین نافذ ہو. انہوں نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں پہ بغیرتی کی جائے. انہوں نے یہ قربانیاں کس لیے دی تھی؟ اسلام کے لیے دی تھی, کلمے کے لیے دی تھی. محتاط اندازے کے مطابق 25 لاکھ مسلمان قتل اور مجروح ہوئے. یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اور دنیا کا سب سے بڑا قتل عام تھا. آج تک دنیا کی تاریخ میں اتنا قتل عام نہیں. یہ پاکستان ایسے حاصل کر لیا گیا, یہ پاکستان ایسے ہی بن گیا تھا. 75 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان جو تھے وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے تھے. جہاں مساجد میں اذانیں گونجتی تھی وہاں پہ گھوڑے باندھے گئے, وہاں پہ مسلم قوم کی بے بس بیٹیوں کی چیخیں گونجتی رہی. ٹرینوں کی ٹرینیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے, تاریخ پڑھ کے دیکھیں, مسلمانوں کے خون سے رنگین, گھروں کے گھر مسلمانوں کے خون سے, محلوں کے محلے, شہر کے شہر. وہ گھاٹ, وہ کون سا گھاٹ ایسا تھا, کون سے مقام ایسے تھے کہ جو مسلم قوم کی بے غور و کفر بیٹیوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے نہ ہو. اس طرح میرے بچوں یہ پاکستان بنا تھا, اس طرح یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا, کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا, کلمہ طیبہ کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا تھا, دین اسلام کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا تھا, تمہیں نمازی بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا, تمہیں رسول عربی کا غلام بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا. یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ تم سکون کے ساتھ نمازیں پڑھ سکو, قرآن پڑھ سکو, تم پہ کوئی پابندی نہ ہو, اذان تم دے سکو, تم پہ کوئی پابندی نہ ہو, شاعر اسلام کو تم نافذ کر سکو, تم پہ کوئی پابندی نہ ہو.
کبھی سوچا کہ وہ کس مقصد کے لیے لٹ گئے؟ ہاں، وہ پاکستان کے لیے لٹے، وہ اسلام کے لیے لٹے، کلمے کے لیے لٹے، دین کے لیے انہیں سب کچھ جلا دیا، گھر جلے، جسم کٹے، کوچہ و بازار لٹے، کتنی معصوم تمناؤں کے شاہکار لٹے، جن کا اس وقت ہمیں نام بھی معلوم نہیں، جن کا چہرہ کسی آئینے میں مرقوم نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، تجھے کیا بتاؤں میں کس طرح بنایا ہے، تجھے کیا بتاؤں کس طرح بنایا ہے، کٹا کے فصل سروں کی یہ دیس پایا ہے۔ کیا ہم نے اس لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اس طرح کے کام کریں جو غیر اسلامی، جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے؟ کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ میرے بیٹوں، مسلمانوں، مومنوں کی خوشی اور غمی کا بھی ایک انداز شریعت نے مقرر کیا۔ مومن خوش ہوتا ہے، شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے، غمی آتی ہے تب بھی نفل ادا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے، تنگی تکلیف آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں تو حکم ہی قرآن نے یہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل۔ مگر یہاں پہ ہم پوری قوم بحیثیت قوم، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ناچنے پہ لگی ہوئی۔ خوشیاں منائیں، خوشی منانا اس کے میں انکار نہیں کر رہا، یہ ہمارا قومی دن ہے، خوشی منانی چاہیے، مٹھائی تقسیم کریں، شکرانے کے نفل ادا کریں۔ میں جن سے مخاطب ہوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میڈیا کے ذریعے جہاں تک پہنچے گی، جو سنیں گے میری آواز کو، میں سب سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، درد دل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست خوشی کا دن تھا، شکرانے کا دن تھا، ہم میں سے کتنوں نے شکرانے کے نفل پڑھے؟ سوچیے اور غور کیجیے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزاد ملک میں پیدا کیا ہے، ایک آزاد ملک عطا کر دیا جس میں ہم اپنے کلمے کے اوپر، کلمہ پڑھنے پہ، کلمے پہ عمل کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ ہمارے تو نظریات کو ہی بیچ دیا گیا، ہمارے تو ایمان کو رسوا کر دیا گیا۔ دشمنوں سے کیا شکوا؟ دشمنوں نے تو فقط میرے گھر کو لوٹا، دشمنوں نے تو فقط میرے گھر کو لوٹا، دوستوں نے میرے فکر و نظر کو لوٹا۔ میں یہاں پیٹ کی خاطر تو نہیں آیا تھا، میرا ایمان، میرا قرآن مجھے لایا تھا۔ اب بتاؤ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، جو شکرانے کے نفل ادا کر کے اپنے پاکستان، پیارے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں؟ کیا ہم نے وہ سارے نقصانات پورے کر لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، آج قوم کے لیے اس سال صرف اور صرف یہ خوشخبری ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، کہ آج ہم نے، ہماری بہادر مسلح افواج نے، ہماری پاکستانی فوج نے اپنا کردار کس خوبصورتی سے ادا کیا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان پہ۔ ہر کوئی ہم سے دبکا بیٹھا ہے، پریشان ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری افواج نے اس طریقے سے ہندوستان کو آج جواب دیا کہ ان کو لگ پتا گیا یہ وہ پاکستان ہے، یہی وہ اصلی پاکستان، اس طرح کا پاکستان بننا چاہیے تھا کہ جب بھی بھارت دشمن ہمیں میلی نظر سے دیکھتا اسی طرح جواب دیا جاتا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا سپہ سالار دیا ہے، ایسی فوج دی ہے کہ جو ہماری حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔
اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں اس آزادی کی، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان ملکوں کو دیکھیے جن کی فوجیں کمزور ہیں، ان کے ساتھ دنیا کیا حشر کر رہی ہے۔ آج ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیے جس ملک کی حفاظت کرنے والے کمزور ہوں گے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج اللہ کا شکر ہے ہماری حفاظت کرنے والے کمزور نہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں معرکہ حق میں فتح مبین سے شرف یاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزادی کی نعمت کو سمجھنے کی اور جو قربانیاں دی ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ پڑھنے کی اور پھر اس کے بعد اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔